कर दिया था. Now we are हाँ, live. तो बिस्मिल्लाह करें फैजान. Ji, Assalamu alaikum everyone. Today we have with us Kamran Rizvi, CEO Cornelian, and we are going live very shortly. So our topic for today is leadership in a new world. And before we start formally, I'll just slightly introduce Let's Rise to you all. So Let's Rise is created with the theme of building a learning platform in the community at large by providing you experiences in the aspects of different themes, which includes motivation, leadership, diversity, selling, negotiation, women empowerment, and parenting. We have 4 to 5 members which initiated this idea, and we are welcome with all the like-minded individuals to join us in this journey of continuous learning, growing together, and developing with us. So with this, I will hand over to Sadaf to shortly introduce Kamran Saab to you all, and then we'll begin. अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, आई एम सदफ ताहिर और आज हमारे साथ बहुत अमेजिंग और स्पेशल गेस्ट हैं कामरान रिजवी साहब. ही इज़ एन ऑथर ऑफ 5 बुक्स उन्होंने लिखी हैं और वो जो रिगार्डिंग जो है पर्सनल इम्प्रूवमेंट और लीडरशिप पर है. प्लस ही इज़ फाउंडर ऑफ स्कूल ऑफ लीडरशिप और जो हैं डायरेक्टर भी हैं उसके, और उन यूथ से बहुत ज़्यादा इन टच. इनका जो बेसिकली इनको गुरु कहा जाता है, क्योंकि जितने लीडर्स आपको यू कम अक्रॉस इन पाकिस्तान तो उनके पीछे कामरान रिजवी होते हैं जो उनको ट्रेन करते हैं. तो बेसिकली ही इज़ द वन जिन्होंने हमारे पाकिस्तान में इस इंडस्ट्री को बहुत ज़्यादा ऊपर पहुँचाया और बहुत अमेजिंग काम किए. एंड द नॉलेज ही हैज़ एंड द ब्यूटिफुली ही the way he spreads his thoughts, इतने अमेजिंग तरीके से लोगों तक पहुंचाते हैं अपनी बातों को और अपनी चीज़ों को कि लोग उनसे इतने बहुत अच्छी तरीके से इन टच होके लोगों के दिलों तक पहुंच जाते हैं और बहुत ज़बरदस्त तरीके से ये उनकी सारी चीज़ें करते आगे पहुंचाते हैं लोगों को. लीडरशिप के ऊपर इंस्पिरेशनल स्पीकिंग करते हैं. और विद दिस आई विल आस्क कामरान साहब, क्योंकि मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगी क्योंकि हमने वैसे ही बहुत सारा टाइम आप लोगों ने ले लिया, तो इसलिए मैं चाह रही हूँ कि कामरान साहब आएँ. आज का टॉपिक हमारा है लीडरशिप इन अ न्यू वर्ल्ड, विच इज़ वेरी मच रिलेटेबल. आज के टॉपिक जो हमारी सिचुएशन, करंट सिचुएशन है, उससे रिलेटेड है और हम चाहेंगे कि कामरान रिजवी साहब उस पर अपनी थॉट्स शेयर करें और हमें बताएं कि वो उसके बारे में वो क्या हमको बता सकते हैं, क्योंकि वी ऑल नीड टू नो सर्टन थिंग्स इन आवर लाइफ कि हमें किस डायरेक्शन में किस तरह से जाना चाहिए और हाउ कैन वी बिकम अ गुड लीडर्स इन आवर सोसाइटी. तो ओवर टू यू कामरान साहब. Thank you very much, Sadaf and Faizan, for this backdrop as well as the introduction. I would say that आपने एक बात कही, मुबालगे से काम लिया सदफ. उसमें आपने कहा कि very knowledgeable. मैं ये कहूँगा कि I have a perspective, एक जाविया मैं लेके चलता हूँ. और मेरे ख्याल से यहाँ पर जैसे हारून हमारे साथ मौजूद हैं, फैज़ान हैं, आप हैं, आप सबके पास एक जाविया ऐसा है जो कि हम सबको हेल्प कर सकता है. और जो आपके सुनने वाले हैं वो भी अपने पर्सपेक्टिव्स लेके बैठे हैं. तो कलेक्टिवली वी कैन इनरिच द पूल ऑफ नॉलेज. एक तो ये बात बहुत ज़रूरी था कहना, बिकॉज मैं अपने आप को उतना मर्तबा नहीं देता जितना आप लोग अपने प्यार में दे देते हैं. हाँ, ये ज़रूर कहूँगा कि इस शोबे में, लर्निंग एंड डेवलपमेंट के शोबे में, मैंने 1991 में कदम रखा था, 1991. और वो दौर ऐसा था कि उसमें लर्निंग एंड डेवलपमेंट की प्रैक्टिसेस काफ़ी महदूद थी, कुछ हलकों में थी. और इसमें मैं समझता हूँ कि जब मियाँ गनी साहब ने इसका आगाज़ किया था, वो प्री पार्टीशन कराची में थे, आप ये सोचें. और उनके नाम पर वो PSTD उन्होंने फाउंड किया, पाकिस्तान सोसाइटी फॉर ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट. और आज PSTD जो है नेशन वाइड काम कर रहा है. फिर मिनिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्री से पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट भी आया और उसके चैप्टर्स हैं इस्लामाबाद में, लाहौर में, कराची में.
لیکن جب میں 91 میں آیا تھا تو یہ وہ لوگ تھے اور چند ادارے تھے جو کچھ کام کر رہے تھے. تاہم جو انداز تھا, جو طرز عمل تھا, وہ ذرا روایتی قسم کا تھا. اور میں کیونکہ برطانیہ سے 20 سال کے بعد پاکستان آیا تھا تو میرے لیے ایک نئی فضا جو تھی اس میں کام کرنا ذرا عجیب سا لگا شروع میں. لیکن 9 سال 10 سال کے بعد ایک ایسی منزل پہنچی جس میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ آج لرننگ اینڈ ڈیولپمنٹ کی ویلیو تو لوگ سمجھتے ہیں, اور اب سوال یہ پوچھتے ہیں کہ بھئی آپ یہ بتائیے کہ ہماری انویسٹمنٹ کا ریٹرن کیا ہوگا. اور جب میں نے سٹارٹ کیا تھا تو لوگ یہ کہتے تھے زیادہ تر اداروں میں کہ یار اگر ہم نے ٹریننگ کرا دی تو لوگ بھاگ جائیں گے, یا یہ ٹریننگ سے ہوتا کیا ہے. وہ جیسے کہ آپ کسی کو موٹیویٹ کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ کہتے ہیں یار دیکھو ہماری ہوٹل میں کورس ہو رہا ہے, جاؤ, کچھ نہیں تو کم از کم چائے کافی اور سینڈوچ اور لنچ تو کر کے آ جاؤ گے نا. تو اس قسم کی فضول باتیں ضرور ہوتی تھیں 91 92 93. تو اتفاق سے کیونکہ میرا ایک عقیدہ تھا کہ جو کام میں کرنا چاہ رہا ہوں اس کی اشد ضرورت ہے معاشرے میں, اور ہر فرد کو ہے. صرف آرمڈ فورسز اور بیوروکریسی کو نہیں, اس میں سول سوسائٹی کو بھی آپ شریک کریں. اس میں بہت سی تنظیمیں ہیں, نجی شعبہ ہے, کمرشل سیکٹر ہے, پھر آپ کا ڈیولپمنٹ سیکٹر ہے, پھر آپ کا پبلک سیکٹر ہے, ایکیڈیمیا ہے. تو جہاں انسان ہے وہاں پر اس کام کی ضرورت ہے. اور اس کام کی نوعیت کیا ہے؟ تربیتی کام ہے, اور یہ تربیتی کام شروع تو گھر سے ہونا چاہیے اصولاً. لیکن پیرنٹس کیا تربیت دیں گے جب وہ خود تربیت یافتہ نہ ہوں, اور تربیت جو ہے وہ گھٹی میں ڈالی جاتی ہے. اور میرے خیال سے یہ روایت جو ہے بہت کمزور ہو گئی, اور اکثر گھرانوں میں میں نے دیکھا ہے کہ اچھے اسکولوں میں بچوں کو ڈال دو, اور اچھے اسکول کا معیار کیا ہے کہ جس کی فیس زیادہ ہو, جہاں انگریزی میڈیم ہو, اور بس کام ہو جائے گا. تو میرے خیال سے یہ کافی نہیں ہوتا, اور یہ ایک طرح سے آپ اپنی ذمہ داری دوسروں پہ ڈال رہے ہیں. تو لرننگ اینڈ ڈیولپمنٹ کی فضا جو تھی مجھے لگتا ہے کہ بالکل را اینڈ رائپ تھی. تو جو کچھ ہمارے بزرگوں نے سلسلہ شروع بھی کیا تھا وہ بہت ہی محدود سطح پہ ہو رہا تھا مختلف جگہوں پہ, اور میرا خواب یہ تھا کہ سیکھنے کا عمل جو ہے وہ ایک انقلابی حیثیت اختیار کر جائے, اور پورے ملک میں ہر ڈسٹرکٹ میں ہر ضلع میں اس کا جو سیکھنے کا شوق ہے, وہ بھوک اور پیاس ہے, وہ عام ہو جائے. یہ ایک سلسلہ تھا. آج کا موضوع جو ہے اگر ہم اس کو لیتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ لیڈرشپ, اور پھر لیڈرشپ کے اندر جو الفاظ آتے ہیں, لیڈرشپ ان اے نیو ورلڈ, تو اس میں 5 چیپٹرز ہیں. تو اگر ہم لیڈرشپ کی بات کریں تو اس میں ہم 1 ہفتہ گزار سکتے ہیں, ان پہ بات کریں تو اس میں کم از کم 3 دن گزر سکتے ہیں, اور اے پہ بات کریں تو اس پہ اور بھی وقت گزر سکتا ہے, اور ساتھ میں ورلڈ. تو ہم ان 5 الفاظ کو لے کے اگر ہم آگے بڑھتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ آج کے حوالے سے ایک تعارف ہو جائے گا اس موضوع کا, اور ایک احساس میں چاہوں گا کہ میرے سننے والے ایک احساس کے ساتھ اس پروگرام سے ہٹیں اور سوچیں کہ بھائی مجھے اس دنیا میں زندگی میں کرنا کیا ہے. اور لیڈرشپ کو اکثر ہم لوگ پوزیشن سے ایسوسیٹ کرتے ہیں کہ کوئی ادارے کا مالک ہے, کوئی ڈائریکٹر لگا ہوا ہے, کوئی منسٹری میں سینئر پوزیشن میں ہے, کوئی وزیر ہے, کوئی پرائم منسٹر ہو گیا. ہم لوگ اکثر لیڈرشپ کو پوزیشنلی دیکھتے ہیں, اور عموماً دیکھتے ہیں کہ بھئی جس نے بڑا کوئی کام کیا ہو, تیر مارا ہو, یا بڑے بڑے نام جیسے ہم سن رہے ہوتے ہیں, تو یس دیٹ از لیڈرشپ ٹو سم ایکسٹینٹ. لیکن لیڈرشپ اگر آپ اس کی صحیح گہرائی میں جائیں تو اٹ از اے ورب. لیڈرشپ از اے ورب. ورب سے مراد ہے اٹس این ایکشن, اٹس اے بیہیویئر, اٹس اے رویہ. اور اگر ہم اس حوالے سے دیکھیں تو مجھ سے لوگ اکثر پوچھتے ہیں کہ دیکھیں آر لیڈرز بورن اور میڈ. یہ ایک کلاسک سوال ہوتا ہے. تو لیڈرز آر بورن اینڈ لیڈرز آر میڈ. اٹ از ناٹ آئیدر اور. میرے حساب سے لیڈرشپ سب کے لیے ہے, اور ہر انسان اپنے اپنے محاذ پر لیڈر ہوتا ہے, خواہ وہ اسٹوڈنٹ ہو یا وہ فیملی کا ایک فرد ہو,
کمیونٹی کا ایک ممبر ہو. لیڈرشپ آپ جہاں بھی ہیں, جب آپ ایک سمت کی بات کرتے ہیں اور آپ لوگوں کو ساتھ ملاتے ہیں تو وہیں سے لیڈرشپ کا آغاز ہوتا ہے. اچھا, اور کچھ لوگ لیڈرشپ کو یہ سمجھتے ہیں کہ اس کے لیے اہل ہونا ضروری ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اہل ہونا اتنا ضروری نہیں ہے جتنا اس کا احساس ہونا ضروری ہے. تو فار ایگزامپل, آپ کو ہر قسم کے لیڈر ملیں گے, اناڑی لیڈر ملیں گے, بڑے اکمپلش لیڈر ملیں گے, کچھ آپ کو لاپرواہ لیڈر ملیں گے, کچھ آپ کو بہت ہی ذمہ دارانہ عمل کرتے ہوئے نظر آئیں گے. تو لیڈرشپ میں لیڈرز ہر قسم کے آپ کو ملیں گے, ہر رنگ کے ملیں گے. اور اچھی لیڈرشپ اور اچھی قیادت جو ہے وہ ایک با کردار شخص فراہم کر سکتا ہے, اور ایک شخص جو ذمہ داری لیتا ہو. تو لیڈرشپ کا آغاز جو ہے وہ اصل میں ذمہ داری سے ہوتی ہے. لیڈرشپ از اباؤٹ اے responsibility that you take for your own life and the lives of those around you. اور یہ جو بوجھ ہے ذمہ داری کا, اس کو لینا جو ہے, میں سمجھتا ہوں یہ پہلا زینہ ہے لیڈرشپ کا. آپ بے شک تیار ہوں نہ ہوں, لیکن جب تک آپ پانی میں کودیں گے نہیں, آپ تیرنا کیسے سیکھیں گے؟ تو لیڈرشپ از اباؤٹ سوئمنگ, اٹس اباؤٹ لرننگ بائی ڈوئنگ. اور انسان غلطیوں کا پتلا ہے. جس کارخانے سے آیا ہے وہاں غلطیاں نہیں ہوتی, لیکن آیا ہے غلطیاں کرنے, کیونکہ غلطی کرے گا تو سیکھے گا. اور ایک اچھا انسان وہ ہے جو کبھی ڈرتا نہیں ہے, جھجکتا نہیں ہے کوئی نئے کام کو کرنے میں. اور جب نیا کام کریں گے تو آپ شروع میں اناڑی ہوں گے, اور پھر اناڑی سے ہی کھلاڑی بنتے ہیں. اور جو شخص اناڑی بننا ہی نہیں چاہتا کیونکہ لوگ مذاق بنائیں گے, وہ پھر کیا کر رہے ہیں کہ اپنے پوٹینشل کو محدود کر رہے ہیں. اور بہت سے لوگ لیڈرشپ پوٹینشل تو سب رکھتے ہیں, کتنے لوگ اس کا اظہار کرتے ہیں وہ بہت ضروری ہے. اور میں یہ چاہتا ہوں کہ جب آپ اس کو سن رہے ہو, اس سبجیکٹ کو, تو آپ کے ذہن میں یہ خیال آ رہا ہوگا, او مائی گاڈ, اگر سارے لیڈر ہو گئے تو پھر مسئلہ بن جائے گا, پھر سنے گا کون کس کی. تو یہ ایک غلط فہمی ہے, کیونکہ ایک اچھا لیڈر جو ہوتا ہے وہ ایک اچھا فالوور بھی ہوتا ہے. بیک وقت آپ یہ کبھی نہیں کہہ سکتے کہ میں فالوور تھا اور آج لیڈر ہوں. نہیں جی, آپ فالوور ہیں اور آپ لیڈر ہیں. اور اگر آپ ایک اجتماعی کام کر رہے ہیں جس میں 5 یا 6 لوگ بھی ہوں, اور آپ ایک ٹاسک کرنے جا رہے ہیں, تو آپ کو یہ دیکھنا ہوگا ان 6 لوگوں میں سے اس ٹاسک کو سب سے بہتر کون سمجھتا ہے, اور سب سے بہتر قیادت کون دے سکتا ہے اس کو کرنے میں. اور پھر آپ اپنی لیڈرشپ کو سرنڈر کرتے ہیں اور آپ کہتے ہیں تم اس والے کام میں تم لیڈ کرو, ہم تمہیں فالو کریں گے. اور پھر مشاورتی طریقے سے ایک سلسلہ آگے بڑھتا ہے. تو لیڈرشپ کا مطلب قطعاً یہ نہیں ہوتا کہ آپ لیڈر ہیں تو آپ فالوور نہیں ہو سکتے. سچویشنلی آپ کو دیکھنا پڑتا ہے کہ کس وقت کس کو لیڈرشپ سونپی جائے اور کس کام کے لیے. اور یہاں پر اہلیت کا بھی بڑا ایک کردار ہوتا ہے. تو گھرانوں میں بھی آپ دیکھیں, فیملی میں لیڈرشپ ہوتی ہے, ایکیڈیمیا میں, اسکول میں, کلاس روم میں لیڈرشپ ہو رہی ہوتی ہے, کمیونٹیز میں لیڈرشپ ہو رہی ہوتی ہے. کارپوریٹ سیکٹر میں اگر آپ جائیں تو بہت سے شعبے ہیں, شعبوں میں ڈپارٹمنٹ ہیڈز ہوتے ہیں. تو مینیجر اور لیڈر کا فرق بھی جاننا بڑا ضروری ہو جاتا ہے کہ بھی مینیجر میں اور لیڈر میں فرق کیا ہے. تو مینیجر کا کام ہوتا ہے ٹو ڈیل وتھ فیکٹس, نمبرز, اینڈ گیٹ ورک ڈن تھرو پیپل ٹو موٹیویٹ them so that they perform at their best. یہ مینیجر کا ایک کام ہے. لیڈر کا کام کیا ہے؟ not to motivate them but to inspire them. میں آپ کو چھوٹی سی اس کی ایک مثال دیتا ہوں کہ موٹیویشن جو ہے یہ ایک بہت ہی پرانا موضوع ہے, اور اس کے اوپر میزلو اور ہرٹزبرگ اور بہت سی تھیوریز بھی ہیں. لیکن اگر ہم سادے انداز سے موٹیویشن, اگر آپ کو یہاں پہ روکوں, ایک سوال پوچھنا چاہ رہا تھا میں. سر ایک آپ 2 یا 3 یا 4 پوچھیں. بیسکلی وہ اسی ٹاپک سے ریلیٹڈ تھا بفور یو موو فارورڈ. سو جو آپ نے بات کی بڑی اچھی, آپ نے ایک اینڈ ٹو اینڈ پکچر بلڈ کی, ایک کانٹیکس آپ نے بلڈ کیا, اینڈ یو آلسو ٹاکڈ اباؤٹ دا کیپیسٹی دیٹ پیپل آر افریڈ کہ یار کیپیسٹی ہے اس بندے میں یا نہیں ہے, یہ لیڈرشپ کرنے نکل پڑا ہے. سو and we have seen this over the period of time that organization also invest a lot of time energy on their training of their leadership program and leadership,
especially on the aspect of capacity building. So the point of view is that instead they also understand the core gist ke willingness kitni hai to represent himself or herself as a good leader alongside with the capacity that you can enhance through effective leadership and coaching. What your say on this, please? सर आपका माइक म्यूट है. हाँ, इसमें आपका सवाल क्या बनता है? मेरा सवाल ये है कि हाउ डू यू एग्री विद दिस एंड व्हाट इज योर टेक ऑन दिस ओवरऑल थीम? लेकिन ये जो आपने प्रोपोजिशन पेश की है वो मुझे किसी हद तक क्लियर नहीं हुई, इसलिए मैं आपसे ये पूछ रहा था. कॉन्टेक्स्ट ये था, मेरा कॉन्टेक्स्ट कहने का ये था कि instead of we analyzing people from the aspect that this individual has certain bit of capacity so we can start investing on him or her, rather than we also understand and see the amount of willingness he or she has when we try to build that. Okay. तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो स्किल एंड विल, ये दो चीजें बड़ी जरूरी हैं. और अगर स्किल विल मैट्रिक्स से आप वाकिफ हों तो आपने देखा होगा कि एक आइडियल कैंडिडेट होता है जो हाईली स्किल्ड होता है और हाई विल भी होती है. तो उस जैसी शख्सियत को आप डेलीगेट भी करें तो वो काम को बड़ी जिम्मेदारी से आगे बढ़ा सकता है, डेलीगेशन के हवाले से अगर देखें. लेकिन अगर कोई शख्स है जिसकी मोटिवेशन बड़ी हाई है लेकिन उसकी स्किल लेवल कम है क्योंकि वो इतना तजुर्बेकार नहीं है उस पर्टिकुलर काम में, या तो वो बिल्कुल नया है या वो किसी और फंक्शन में था और उसको एक और फंक्शन में डाल दिया गया वो लैटरली, तो उस सिलसिले में अगर उसके अंदर मोटिवेशन है और उसके अंदर एक सीखने की तलब है तो फिर उसको कोचिंग फराहम करें, उसको आप लर्निंग अपॉर्चुनिटीज फराहम करें और आगे बढ़ जाएं. अच्छा, कुछ अफराद ऐसे भी होते हैं बड़े स्किल्ड होते हैं लेकिन मोटिवेशन कम है, और अगर आपने उनको एक जिम्मेदारी सौंप दी तो खतरा ये होता है कि वो उसको दिल से निभा ना पाए सलाहियत के बावजूद, क्योंकि बुझे हुए हैं, उनके साथ कोई ऐसा सिलसिला हुआ है जिसकी वजह से वो नाला हैं, और अगर उनका दिल नहीं है उस काम में तो फिर वो उसको मियारी तौर पे फुलफिल नहीं कर पाएंगे. तो ऐसे अशखास के साथ, और ऐसे बहुत से लोग होते हैं जो तजुर्बेकार होते हैं इदारे में, 20 साल 15 साल 18 साल काम किया हुआ होता है, और वो ये देखते हैं कि नए मैनेजमेंट ट्रेनीज आए और 3 साल के अंदर वो उनके सर पे बैठ गए, तो वो ये सोचते हैं कि यार मैंने इतने साल रियाजत की, इतनी मेहनत की, और ये नए नवेले आते हैं और मेरे सर पे बैठ जाते हैं, मुझसे कमाते भी ज़्यादा हैं. तो अब ऐसी खिलकत जो होती है, इनके साथ सलूक जो है वो बड़ा फ़र्क होता है. इससे पहले कि आप उनको लीडरशिप सौंपे, आपको ये देखना पड़ता है कि क्या उनके अंदर वो लीडरशिप पोटेंशियल है या नहीं, बिकॉज नॉट एवरीवन हु इज अ गुड परफॉर्मर इज वर्दी ऑफ अ प्रमोशन. क्योंकि अक्सर औकात जब कोई अच्छा परफॉर्म कर रहा होता है तो वो ये समझ बैठता है कि यार अब मैंने इतने साल इतनी अच्छी काम की है, मेरी रेटिंग बड़ी अच्छी आई है, एक्सीड एक्सपेक्टेशन रहा है, तो ये मुझे प्रमोट क्यों नहीं कर रहे. और यहाँ पर एक वो डेवलपमेंट डायलॉग में बड़ा कैंडिड किस्म की गुफ्तगू होना जरूरी है, क्योंकि लीडरशिप पोटेंशियल को असेस करने के लिए आपको ये देखना पड़ता है कि वो अपनी डेवलपमेंट के लिए क्या कुछ कर रहा है. नेटवर्किंग है, कंसेप्चुअल स्किल्स हैं, टेक्नोलॉजी के बारे में क्या जानकारी कर रहा है, प्रॉब्लम सॉल्विंग के हवाले से किधर किधर वो वॉलंटियर कर रहा है प्रोजेक्ट्स के अंदर. अगर इस किस्म की अलामत नजर नहीं आ रही तो फिर इसका मतलब ये है कि ही इज गुड एट व्हाट ही डज बट ही मे नॉट बी सूटेड फॉर अ बेटर पोजीशन. आपको याद होगा तेंदुलकर बड़ा अच्छा बैट्समैन तो था इंडियन क्रिकेट टीम के अंदर, सेंचुरीज भी बनाया करता था, लेकिन जब कप्तान बनाया तो थोड़ी सी कारकर्दगी में खराबी आना शुरू हो गई. तो he had a great potential to perform, but for leadership he was not cut out, and as a result होता ये था जब भी वो सेंचुरी बनाता था तो इंडिया हार जाती थी. तो कहने का मकसद यहाँ ये है कि हमें स्किल्स और विल दोनों को लेके चलना है, और अगर कोई शख्स फर्ज करें हाई स्किल लो विल में है तो उसके साथ काउंसलिंग का अमल होगा. अब कोचिंग नहीं, काउंसलिंग और लिसनिंग बहुत करनी पड़ती है इसमें, और ये देखना पड़ता है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये हम इसके साथ ज्यादती कर रहे हैं. फेयरनेस बहुत जरूरी है सिस्टम के अंदर कि जो आगे आए वो
बेशक मेरिट हो लेकिन एक ट्रांसपेरेंट क्राइटेरिया के तहत आए. ये ना हो कि वो किसी का ब्लू आइड बॉय है या ब्लू आइड गर्ल है तो उसको आगे कर दिया क्योंकि वो अंग्रेजी बोल लेता है, फर प्रेजेंटेशंस बना लेता है. और वो जो एक शशका होता है ना लोगों में, अक्सर लोग शशके की वजह से आगे बढ़ जाते हैं और फिर मुंह के बल गिरते भी हैं. तो ठोस लोग जो एक अज़्म रखते हों उनको प्रमोट करना ज्यादा जरूरी है. आई होप दैट पार्टली आंसर्स योर क्वेश्चन फैजान. नहीं, आप म्यूट हैं. आप म्यूट हैं. Yes, thank you for that. No You can problem. continue with the example of motivation that you are हाँ referring to. जी, मोटिवेशन. अच्छा, मोटिवेशन और उसको मैं लिंक करता हूँ मैनेजर से. मैनेजर का काम है लोगों से काम लेना. भाई तुम्हें हमने डेटा एनालिसिस के लिए रखा है, इसको इस तरह करते हैं, अब आप इसको ढंग से करें. ठीक है, आपको हमने इसलिए रखा है कि उस मशीन को ऑपरेट करना है और उस टीम को देखना है, तो आप इस काम को इस तरह से करेंगे और आपसे ये तकाजे हैं कि आपको ये KPIs अचीव करने हैं. ठीक है, तो ये तो एक मैनेजर का एक ट्रांजैक्शनल रिलेशनशिप हो जाती है. और फिर उसके अंदर रुकूम आते हैं. और अब मैनेजर जाहिर सी बात है बदतमीजी तो नहीं करेगा, तो वो मोटिवेट भी करेगा, शाबाश बेटा, वेरी गुड, वेल डन. तो हाइजीन फैक्टर्स जो हैं उसका भी ख्याल रखेगा, वर्किंग एनवायरनमेंट को भी देखेगा. तो ये सारे मैनेजरियल किस्म के काम है. और मैंने मोटिवेशन के बारे में आपसे ये कहा कि मोटिवेशन आप घोड़े की भी करते हैं, मोटिवेशन आप कुत्ते की भी करते हैं, मोटिवेशन आप बंदों की भी करते हैं. I mean, motivation is common to the animals and humans. अब लीडरशिप की जब बात आती है तो फर्क कहां से शुरू होता है कि लीडर्स डोंट मोटिवेट, लीडर्स इंस्पायर. आप घोड़े को कभी नहीं इंस्पायर करेंगे. तो दैट इज द डिफरेंस. वेयर एज अ लीडर योर जॉब नाउ इज नॉट जस्ट टू गेट द वर्क डन, बट इट इज ऑल्सो टू गेट द पर्सन डन थ्रू वर्क, ताकि वो काम भी करे और ग्रो भी करे और अपनी एस्पिरेशंस फुलफिल कर सके. तो लीडर जब मैं होता हूं तो उस वक्त मैं जब गुफ्तगू में हूं, मैं ये देख रहा होता हूं कि ये कितनी जल्दी मेरी जगह आ सकता है, कितनी जल्दी इन मेरी टीम में से कौन है जो इस जिम्मेदारी को बेहतर अंदाज से एग्जीक्यूट करेगा. द फोकस इज डेवलपिंग एंड ग्रोइंग पीपल. लीडरशिप जहां लफ्ज इस्तेमाल होता है. अच्छा, मजे की बात है कि मैनेजर और लीडर दोनों एक ही बंदे में पाए जाते हैं. तो जब मैं दांत मांज रहा होता हूं या मैं नहा रहा होता हूं तो उस वक्त मैं मैनेजर हूं. ठीक है जी. और जब मैं अपनी माँ के साथ गुफ्तगू कर रहा होता हूं, उनको बड़े सुकून से सुन रहा होता हूं, वो लीडरशिप है. तो हम सब मैनेजर्स भी हैं और लीडर्स भी हैं. और हमें ये देखना होता है कि हम लीडरशिप का इस्तेमाल कब कर रहे होते हैं, अपने अंदर की जो सलाहियत है, और हम मैनेजर कब बन रहे होते हैं. दोनों की जरूरत है. जैसे जिस्म और रूह साथ साथ चलते हैं, उसी तरह मैनेजरशिप एंड लीडरशिप गो हैंड इन हैंड. मैनेजर इज अ फॉर्मल पोजीशन, leadership is a behavior. How a manager behaves towards other people and how he grooms them, develops them, inspires them, that part of a person is the leadership aspect as such, which has a vision and it also has a more strategic and a bigger picture view, जिसको सुनकर लोग इंस्पायर भी हो जाते हैं. तो ये एक पहलू था कंसेप्चुअल जो मैं चाह रहा था कि मैं अपना जाविया इस पे पेश कर दूं. और मोटिवेशन और इंस्पिरेशन, मैनेजर एंड लीडर का जो थोड़ा सा एक फर्क है. एंड वी आर ऑल बॉर्न लीडर्स. पोटेंशियली हम सब लीडर्स होते हैं. कितने हौसला दिखाते हैं, कितने जिम्मेदारी लेते हैं, वो फर्क है. एंड आई फील दैट इन पाकिस्तान वेरी फ्यू पीपल हैव टेकन the responsibility to lead their lives and the lives of those around them, because it does take a certain degree of awareness and a certain degree of courage to be able to move forward. तो इसमें प्रोफेसर हाइफिट्स ने एक बड़ी प्यारी बात कही थी जब मैंने 97 में एक लीडरशिप कोर्स अटेंड किया था हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में. उन्होंने कहा था लीडरशिप बिगिंस बाय फेसिंग टफ रियलिटीज. और जिन हालात में हम अपने आप को आज पाते हैं, 2 महीने से कोविड-19 पेंडेमिक और ये सब हम सुन रहे हैं, so these are very difficult, very unusual times. और आप देखेंगे कि इन हालात में अमूमन लीडरशिप उभर के सामने आती है. अब कौन बाजी ले जाते हैं, कौन दूसरों के काम आना शुरू हो जाते हैं, तो उसकी आपको बेशुमार मिसालें मिलेंगी हर शोबाए जिंदगी से.
تو میں دیکھ رہا تھا کہ صدف بےتابی سے کچھ کہنا چاہ رہے ہیں. صدف. میں آپ کی گفتگو کو انجوائے کر رہی ہوں، اور مجھے بھی میری بھی کچھ ایسے تاثرات ہیں جو آپ کہہ رہے ہیں نا، تو میں ریلیٹ کر رہی ہوں کہ واقعی کتنی صحیح بات ہے کہ ہم سب میں ایک لیڈر چھپا ہوا ہے جس کو ہم لوگ کو ڈھونڈنے کی ضرورت ہے. اور ہم لوگ سوچتے ہیں کہ لیڈرز کچھ پتہ نہیں کوئی الگ سی مخلوق ہے شاید، یا کوئی اور لوگ ہوتے ہیں، لیکن ٹو بی ویری آنیسٹ ہر اچھا انسان میرے خیال سے لیڈر ہو سکتا ہے، کیونکہ بینگ اے گڈ بینگ جو ہے وہ اٹس اے گڈ لیڈر، وہی انسان گڈ لیڈر بھی بن سکتا ہے میرے خیال سے. باقی آپ بتائیں کامران صاحب. یہاں پر بات کروں گا کہ عظمت کردار میں ہے، عظمت کردار میں ہے، کرسی میں نہیں. تو جب ہم اس خیال کو سمجھتے ہیں تو خواہ آپ ستار ایدھی کی مثال لے لیں. اب ستار ایدھی نے جو آغاز لیا وہ اپنی زندگی کا اور لیڈرشپ کا جو آغاز تھا ان کا، وہ اتنا سادہ سا بیہیویئر تھا کہ there was a dead body. It was discovered, it had bloated, it was smelling, and no one was going near it. And it was a very awkward situation for many. Sattar Edhi noticed کہ یہ سلسلہ ہے and that individual needs to be buried. And he just felt کہ it's not right کہ اس طرح سے اس کو چھوڑ دیا جائے. اب وہ جو بیہیویئر تھا that was leadership. اور آپ اس کا نتیجہ دیکھیں کہ ایک پوری تنظیم کھڑی ہو گئی اور انہوں نے نام ایسا اپنا بنا لیا دنیا میں اور دلوں میں رچ گئے. کتنوں کی دعائیں انہوں نے کمائیں اور کتنے لوگ اس ایک سادے سے بیہیویئر سے، اس سادے سے عمل سے کتنے لوگ آج مستفید ہو رہے ہیں. بیٹرڈ ویمن ہیں، ڈرگ ابیوز وکٹمز ہیں، ایمبولینسز کا دیکھیں آپ نظام. اور دیکھا دیکھی ایدھی فاؤنڈیشن کے بعد آپ دیکھیں چیپا آ گئی اور کتنے اور ادارے دیکھا دیکھی آ گئے. کیونکہ آپ پاکستان از ناٹ اے ویلفیئر اسٹیٹ ریئلی. اس کی باتیں بڑی ہوتی ہیں، سوشل سیفٹی نیٹس نہیں ہیں ہمارے ہاں. اینڈ ہمارے ہاں شکر ہے الحمدللہ بہت فلانتھروپی ہے. بہت سے لوگ خاموشی سے سخاوت کا اظہار کر رہے ہوتے ہیں، بڑی خاموشی سے. وہ جانتے ہیں کہ اللہ جانتا ہے. اینڈ ایز اے ریزلٹ آپ دیکھیں سٹیزن فاؤنڈیشن ہے، SIUT ہے، انڈس ہاسپٹل ہے. اخوت کو آپ دیکھیں، اتنی بڑی تنظیم کھڑی کر دی امجد ثاقب صاحب نے، اور کتنے اور لوگ اس ملک میں کمال کے کام کر رہے ہیں. بہت سی کمپنیز ہیں، کمرشل اینٹیز ہیں جو کارپوریٹ سوشل رسپانسبلٹی کے زمرے میں کنٹریبیوٹ کر رہی ہیں ایز سٹیزنز آف دس نیشن. تو اب اگر دیکھا جائے تو ڈونرز بھی ہیں اور ڈوئرز بھی ہیں. پرابلم یہ ہوتا ہے کہ ڈوئرز اور ڈونرز میں گیپ کبھی کبھی بہت آ جاتا ہے. جو اچھے خیال رکھتے ہیں، صلاحیت رکھتے ہیں، لیڈرشپ کی بھی ان کے اندر کیپبلٹی ہوتی ہے، دے ہیو very little idea of how to raise funds and grants and aspects like that. اس کے لیے اور جو ڈونرز ہیں وہ چاہتے ہیں کہ پیسہ اگر لگا بھی رہے ہیں کسی تنظیم میں، وہ پیسہ اسی مقصد کے لیے استعمال ہو، لٹ نہ جائے. بیکاز ہمارے معاشرے میں ایک لفظ ہے جو بار بار اتنا آ چکا ہے کہ شک اور شبہات بڑھ گئے ہیں. تو ون ڈزنٹ نو کس کو ٹرسٹ کیا جائے، کس کو نہ کیا جائے. تو مائی فیلنگ ہیئر از کہ اگر لوگ بڑھ چڑھ کے اپنے کام کو مضبوط کرنا چاہیں تو مضبوط کیسے کریں گے؟ بغیر ٹیم کے نہیں ہوتے. کوئی کام بغیر ٹیم کے مضبوط نہیں ہوتا. ماشاءاللہ آپ نے لیٹس رائز کے نام پہ ایک پروجیکٹ فار ایگزامپل اسٹارٹ کیا ہے. یو آر اے ٹیم. اس میں ہارون ہے، فیضان ہے، آپ ہیں، اور آپ ایز اے ٹیم آج پیش بھی ہو رہے ہیں on this live session, in this live session. تو ہوتا یہ ہے کہ جب آپ ٹیم کو ان ایکشن دیکھتے ہیں تو آپ کی کانفیڈنس میں اضافہ ہونے لگتا ہے. تو آئی ہیو اے فیلنگ کہ جتنے افراد ایک اچھا خیال لیے ہوئے ہیں، whether it's for social welfare, whether it is for development, whether it is for some commercial enterprise to become employers, entrepreneurs کے حوالے سے، ایک اچھی ٹیم ہو، ایک سالڈ خیال ہو جس کے پیچھے مر مٹنے کا عزم ہو، تو میری نظر میں گیٹنگ فنڈنگ از ناٹ این ایشو.
بٹ اگر ایک ہی بندہ ہے, بہت ہی خلوص کا ہے, سنسیئر ہے, کیپیبل ہے, آئیڈیا بھی کمال کا ہے, اس کے لیے دشوار اس لیے ہوگا کہ خدا نہ خواستہ اگر اس کو کچھ ہو گیا تو پھر وہ پورا سلسلہ ٹھپ بھی ہو سکتا ہے. تو سسٹینیبلٹی کو بھی دیکھنا ہو تو یو نیڈ ٹو ہیو اے ٹیم اینڈ یو نیڈ ٹو ہیو پیپل ود کیپیبلٹیز ان فائنانس, ان پروڈکشن, ان سپلائی چین, ان ڈفرنٹ ایریاز. آپ کو کیپیسٹیز, مارکیٹنگ ہو گیا, ڈیجیٹل مارکیٹنگ ہو گئی. تو جب آپ اپنی صلاحیتوں کو ملاتے ہیں تو سپر مین بن کے نکلتا ہے. اور سب سے خوبصورت بات یہ ہے کہ ہم سب امپرفیکٹ ہیں. صدف از امپرفیکٹ, کامران از امپرفیکٹ, ہارون میں جانتا بھی نہیں ہوں, میں کہوں گا اس میں اتنی خامیاں ہیں کہ آپ کو احساس بھی نہیں ہے, اس کو خود بھی ہوش نہیں ہے. تو اسی طرح سے فیضان, ہم سب امپرفیکٹ ہیں, لیکن اگر آپ صرف فوکس کریں ہارون کی کچھ صلاحیتوں پہ, کچھ خوبیاں ان میں ایسی ہیں جو کمال کی ہیں, اور اسی طرح فیضان کی, آپ کی, میری, اگر ہم ان خوبیوں کو صرف فوکس کر کے ملا لیں تو what you get is a hugely different output. And leadership کا کام ہی یہ ہے to be able to identify the talent, the strengths in a particular individual and to deploy those strengths and position those strengths in a way that gets the best mileage. بالکل ایسے ہی ہے جیسے کرکٹ کا کپتان ہوتا ہے, کس کو وکٹ کیپر بنانا ہے, کس کو فیلڈنگ میں کس پوزیشن پہ رکھنا ہے, بیٹنگ آرڈر میں کس کو کہاں رکھنا ہے, کس کا کیا ٹیمپرمنٹ ہے. تو awareness of self and others is at the heart of leadership, because it's all about recruiting, it's all about placing, it's all about positioning, it's all about developing. تو یہ ساری جو باتیں ابھی ہوئی ہیں لیڈرشپ کے اندر بہت کام آتی ہیں, اور ہماری پہلی یونیورسٹی فیملی ہے. یہ سارا کا سارا جو میں نے آپ کو بتایا ہے, the first university of life is family. اور فیملی میں آپ دیکھیں بڑے بھی ہوتے ہیں, چھوٹے بھی ہوتے ہیں, کزنس بھی ہوتے ہیں, بچے بھی, ہر قسم کی ایک سوشل ایڈجسٹمنٹ اینڈ لرننگ ہو رہی ہوتی ہے. اور فیملی یونٹ سے جب بندہ نکلتا ہے تو بہت سیکھ سکھا کے اور سمجھ بوجھ کے آگے آتا ہے. تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب میں لوگوں سے پوچھتا ہوں کہ بھئی آپ کا ٹوٹل ایکسپیرینس کتنا ہے, تو آج بھی میں نے ایک دوپہر کو ویبینار کیا تھا 3:30 بجے, تو اس میں میں نے جو شروع کے 10 سائن اپس تھے نا, ان سے تعارف کروایا, اور اس تعارف میں یہ بھی پوچھا کہ بھئی اپنے نام کے ساتھ یہ بتائیے گا آپ کی کور ایکسپرٹیز کیا ہے اور آپ کا ٹوٹل ایکسپیرینس کیا ہے. تو کسی نے کہا 15, کسی نے کہا 10, کسی نے 8, کسی نے 12, اس طرح. تو میں نے کہا آپ لوگ اتنا جھوٹ بولتے ہیں, اتنا جھوٹ, کھلا جھوٹ, سفید جھوٹ, یہ کیا ہے؟ آپ 12 سال کے ہیں, آپ 15 سال کے ہیں. میں جب ٹوٹل پوچھ رہا ہوں تو میں ٹوٹل, میرا مطلب ٹوٹل ہے. آپ یعنی کہ اپنی پروفیشنل کریئر سے پہلے کی لائف کو کاؤنٹ نہیں کرتے. جب آپ اس کو نہیں کاؤنٹ کرتے تو کوئی اور کیوں کاؤنٹ کرے گا؟ اینڈ فرینکلی our personality today, our capabilities, our belief sets were formed from childhood, from the time we were born in the first 10 to 12 years. And we don't even pay heed to that. देखिए 95% of Kamran Rizvi was programmed in his first 15-16 years. Now if you don't know my first 15-16 years, you don't know me. It's as important as that. My beliefs were set at that time. ہاں, unconsciously میں اب بہت سی چیزیں کرنا شروع کر دیتا ہوں unconsciously. جیسے آپ گاڑی چلانا سیکھتے ہیں تو وہ کانشیسلی آپ سیکھ رہے ہوتے ہیں, اسٹیئرنگ پکڑنا, گیئر بدلنا, آپ کا پورا فوکس جو ہوتا ہے ٹریفک پہ, اسٹیئرنگ پہ, ہینڈ بریک پہ, گیئر کے اوپر, کلچ, بریک, یہ سارے ٹینشن ٹینشن ٹینشن. آپ جب گاڑی چلا رہے ہوتے ہیں اتنی پریکٹس کے بعد تو آپ سوچتے بھی نہیں, اٹس آل ان دا سب کانشیس, آپ کی ہیبٹ بن گئی ہے. تو آپ غزل سنا رہے ہوں گے, شعر سنا رہے ہوں گے, لطیفے سنا رہے ہوں گے, گاڑی بھی چلا رہے ہوں گے, اور آپ کو احساس ہوگا کہ آٹو پہ چل رہی ہے. تو ہم لوگ اکثر اوقات ایسی عادتیں اختیار کر لیتے ہیں بچپن سے کہ ہمیں احساس نہیں ہوتا. تو سیلف اویئرنیس از اباؤٹ لرننگ all the things we believe in, we do, and ask ourselves کہ کیا یہ میں صحیح بلیو کر رہا ہوں, کہ ایسے ہی ہوتا ہے. یہ تو میں نے اپنے ماحول سے حاصل کیا, اپنے والدین سے, اپنے اساتذہ سے, اپنے میڈیا سے, دوستوں سے, جس صحبت میں میں رہا ہوں. تو کبھی کہا جاتا ہے کہ جس صحبت میں رہو گے ویسے ہی بنو گے, اور ایک اچھی صحبت میں وقت گزارنا جو ہے وہ
کبھی کبھی دشوار اس لیے لگتا ہے کیونکہ اچھی صحبت ڈھونڈنا بہت مشکل ہے. کہتے تو یہی ہیں, لیکن یار فیضان, آپ کسی سیکنڈ ہینڈ بک شاپ میں چلے جائیں, 50 روپے سے 100 روپے میں آپ کو کمال کی کتابیں نہیں ملتی, اردو میں, انگلش میں. ہارون, آپ بھی بالکل جانتے ہیں. ملتی ہیں, بٹ میرا بلیف تھوڑا اس پہ ڈفرینٹ ہے. خیر, ہاں ہاں, ہونا بھی چاہیے. آپ people بتائیے, agree to me or not, but I can show you آپ if you بتائیے, want. اپنا بلیف بتائیں. میرے پاس تو تقریباً جب بھی میں کوئی بک لیتا ہوں, بیکاز I attended a session of one of the motivational speaker, Sonu Sharma, and he actually built this thing in me کہ جب بھی کوئی کتاب پڑھیں تو اس کو فیل کریں. So always buy a new original book version, چاہے آپ کو 2000 روپے دینے پڑیں. اس سے ہوتا یہ ہے کہ آپ کو ایک بڑی اچھی فیلنگ آتی ہے. And when you invest in something, you definitely pay attention to it and you read it through completely. اور پھر آپ اس کو سنبھال کے بھی رکھتے ہیں, and then you either exchange it and either keep it in your shelf. So اس دن کے بعد سے, اس سے پہلے میں بھی اسی طرح تھا کہ 150-200 روپے والی بکس لے لیتا تھا. But then وہ میں نے اپنے ساتھ ایک حلف لے لیا کہ I would never buy a second hand book in my life again. So either I take it from my friends circle or I'll buy the original version, چاہے وہ جتنے کا بھی ہو. بیوٹیفل. یہ بھی ایک زاویہ ہے, میں کہوں گا یہ فرق زاویہ ہے, اور آئی لیو اٹ ٹو دی آڈینس ٹو ڈیسائڈ کہ وہ 150 روپے میں کام نکالنا چاہتی ہے یا وہ ایک اوریجنل اچھی کوالٹی کی کتاب لینا چاہتی ہے. وہ بالکل, اس میں کوئی شک نہیں کہ, بٹ ریڈنگ سے انکار نہیں ہے. دا گڈ تھنگ از کہ ہمیں اچھے آتھرس کو, بایوگرافیز کو, جن لوگوں کو ہم ایڈمائر کرتے ہیں, ان کو اگر ہم اسٹڈی کریں تو ان کے ہم بلیفس, ان کے ہم فلسفے سے اپنے آپ کو واقف کرتے ہیں, کانٹراسٹ کر پاتے ہیں. اینڈ وی نیڈ ٹو انگیج ود دا کانٹینٹ آف دا بک اینڈ کانٹراسٹ اٹ ود آور اون لائفس, اینڈ دین acquire the new beliefs that will serve not only us but those around us much better. تو اگر میں یہاں پر ایک صدف اجازت دیں تو میں خاکہ پیش کروں گا کہ لیڈرشپ کا میں نے شروع میں کہا کہ اٹس اباؤٹ بیہیویئرز. بیہیویئرز سے مراد صرف یہ ہے کہ اگر آپ سمندر کو دیکھیں, آپ سب نے سمندر دیکھا بھی ہے, تو ہم جب سمندر کو دیکھتے ہیں تو اس کی لہروں کو دیکھ رہے ہوتے ہیں. تو وہ کسی سے آپ پوچھیں تم نے سمندر دیکھا ہے, تو جواب آئے گا ہاں دیکھا ہے. پھر اگلا سوال پوچھیں کہ کیا تم سمندر کو جان گئے ہو, پھر آئے گا نو ناٹ ریئلی. تو اس کی گہرائی بہت ہوتی ہے. تو لیڈرشپ میں بھی 4 اگر ہم لیولز لے لیں تو بیہیویئر از دی ویوز, وہ لہر ہے جو نظر آتی ہے. میں کس طرح اٹھتا ہوں, بیٹھتا ہوں, کس طرح کوئی بات کی میں نے, تو یہ لہریں ہیں. اچھا, اب یہ جو کر رہا ہوتا ہے بندہ, وہ آ کہاں سے رہا ہے, وہ دوسرے زینے پہ آتا ہے, وہ ہے ایموشنز. whatever I do is shaped by my emotions. جو میں محسوس کر رہا ہوں, اگر میں غصے میں ہوں تو میرے چہرے پہ تپ آئے گی, اگر میں خوش ہوں تو اس طرح کھل کے ہنسوں گا, اگر مجھے پیار آ رہا ہے تو میں ایک اور انداز اختیار کروں گا. ایک نیچرل سی فیلنگ ہوتی ہے. اور یہ ایموشنز جو ہیں, آنسو بھی آتے ہیں. حکیم جب نفس کو چھوتا ہے تو اس کو پل سے ہی پتہ چلتا ہے کہ اندر کیا ہو رہا ہے. ایموشنز آر واٹ شیپ آر بیہیویئرز. تو لیول 1 ہو گیا بیہیویئرز جو لیڈرشپ ہے, لیکن اس کے پیچھے ایموشنز چل رہی ہوتی ہیں, اور ان ایموشنز کو جاننا, مثلاً اینگزائٹی ہے, اسٹریس ہے, کنفیوژن ہے, ہیپینس ہے, جوائے ہے, کامنس ہے, سیرینٹی ہے, یہ ساری ایموشنز ہیں. لو ہے, ہیٹ ہے, اب یہ اگر ہم یہ ایموشنز فیل نہ کریں تو ہم انسان تو نہ ہوئے. اور ایموشنز میرے حساب سے ایک طرح سے ایک ذائقہ ہے زندگی کا, اس میں کڑوا, میٹھا, کھٹا سب کچھ آ جاتا ہے. ٹھیک ہے, پھر ایموشنز کہاں سے آ رہے ہیں, ہماری سوچ سے. یہ تیسرا زینہ ہے. Our thoughts. Now, our thoughts contain our paradigms, our mindset, our attitude, our perceptions. And these thoughts are what make us interpret experiences that we have every day. تو میں اکثر ایک بڑی بھونڈی سی مثال یہ دیتا ہوں کہ یار اسی لمحے ایک سانپ داخل ہوتا ہے کمرے میں, ٹھیک ہے, 6 فٹ کا تقریباً. اچھا, جب سانپ داخل ہوتا ہے 3 لوگ اس کو دیکھ رہے ہیں. ایک جو ہے وہ ایسے بھاگتا ہے جیسے کہ وہ تھا ہی نہیں کمرے میں, دوسرا جو ہے وہ سکتے میں ہوتا ہے.
اور جب سکتے میں ہوتا ہے تو وہ 1 سیکنڈ اگر آپ اجازت دیں, 1 سیکنڈ. Yeah. تو ایک بھاگتا ہے, دوسرا سکتے میں ہوتا ہے, فریز ہو جاتا ہے, اور تیسرا جو ہوتا ہے وہ ایسے اوئی پکڑ لے, اور وہ جا کے اس کو گرپ کرتا ہے اور کہتا ہے یہ میں بیگم کے لیے نا, وہ بڑے عرصے سے کہہ رہی تھی کہ آئی وانٹ اے اسنیک اسکن ہینڈ بیگ. ہائے 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 یار, یہ تو ٹہلتا ہوا آ گیا میرے پاس. ٹھیک ہے, تو اب سوال کیا ہے, ریالٹی میں دروازہ کھلا, سانپ ٹہلتا ہوا آ گیا. ریالٹی تو یہ ہے, یہ اس پہ کوئی انکار نہیں. اس کو جو میننگ ہم دے رہے ہیں, either we are seeing it as a threat or we are confused or we see it as an opportunity. یہ میننگ جو ہے وہ تھاٹس ہماری شیپ دے رہی ہوتی ہیں, ایموشنز اسی حساب سے ابھر کے آتے ہیں, اس ایموشن کے نتیجے میں وہ بیہیویئرز ہوتے ہیں جو ہم دیکھتے ہیں. تو یہ 3 زینے ہو گئے. اچھا, اب تھاٹس کو شکل کیا دے رہا ہے, وہ ہمارے بلیفس ہیں. And these beliefs that we have were formed from the time we were born to this point. And ان beliefs نے ہمارا ستیہ ناش بھی کیا ہوا ہے, ہمیں اٹھایا ہوا بھی ہے. اور میں آپ کو یہاں پر ایک سمپل سی مثال دے دوں, ہم میں سے بہت سے لوگ ہیں جو آپٹمسٹک ہیں, آج کل کے حالات میں بھی بڑے آپٹمزم کا اظہار کرتے ہیں, اور ہم میں سے بہت سے ایسے لوگ ہیں جو پیسمسٹک ہیں. اور پیسمزم کا عالم یہ بھی ہو جاتا ہے کہ او ہو یہ قیامت کے آثار ہیں, اب تو ہم کہیں نہیں گئے, یہ کووڈ ختم نہیں ہونے والا یار, یہ دیکھو نا, ایک تو بزنس ٹھپ ہو جائے گی, پھر پتہ نہیں ہماری اکانومی ٹھپ ہو جائے گی, اور پھر کیا ہو جائے, اور ایک ایسا سیناریو. اور دے آر ناٹ رانگ, neither the pessimist is wrong, neither the optimist is wrong, they're different. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم اگر آپٹمزم کا شکار ہوں گے تو ہماری لائف کیسی ہوگی, اور اگر ہم پیسمزم کا شکار ہو گئے تو ہماری لائف کیسی ہوگی. تو یہاں پر اگر غور کریں تو لیڈرشپ کین ناٹ ایور ہیپن ان مائی لائف اف آئی ایم اے پیسمسٹ. نو ون فالوز اے پیسمسٹ, نو ون فالوز اے لوزر. ان فیکٹ لیڈرز جو ہوتے ہیں ان کا ایک خاص ہنر ہوتا ہے کہ وہ ہر حالت میں, ہر سچویشن میں آپ کو انسپائر کرتے ہیں. اور آپ دیکھیں کہ زندگی میں ایک سٹوریز ہوتی ہیں, آپ کی لائف کی بھی اپنی سٹوری ہوگی, میری بھی ہے. جن لوگوں نے دشواریاں جھیل کر کچھ حاصل کیا ہے ان کی لائف سٹوری بڑے مزید کی ہوتی ہے, اور جو ایم ہی پہنچ گئے پھیکے, میں کہتا ہوں پھیکے, تو ان کا مجھے کوئی وہ مزہ نہیں آتا, بھی کوئی کچے ہوتے ہیں. تو جنہوں نے آگ کی بھٹی سے گزر کے زندگی گزاری ہے اور یہاں پہنچے ہیں, وہ بڑے پختہ ہوتے ہیں, کیونکہ انہوں نے بہت کچھ چوٹے کھا کے سیکھا ہوا ہوتا ہے. تو being strong requires that you face all the situations in your life and yet remain optimistic and positive. اچھا, اب سوال کہ why؟ بھئی پیسمزم بھی تو ایک چیز ہے نا, کوشن بڑا ضروری ہوتا ہے, اور اگر خوف آ گیا ہے تو پھر اب اس میں جو وائی ہے نا, اور کووڈ سے اس کا بڑا گہرا تعلق ہے, اور آج کل یہ تھیم بھی کافی ضروری ہے کہ لیڈرشپ ان حالات میں کس طرح ہم آگے بڑھائیں. تو یہاں میں یہ کہوں گا کہ اٹس ویری امپورٹنٹ کہ ہم اس خیال کو نہ بھولیں کہ جان ہے تو جہان ہے. تو اگر لیڈر کمزور ہے, شکار ہو گیا, تو وہ کسی کے کام کا نہیں ہوگا. تو سب سے پہلی ذمہ داری جو لیڈر کی ہوتی ہے وہ یہ کہ وہ اپنا خیال